اے جہاں والوں کہاں تک ہم پہ ڈھاؤ گے، چاہ کر بھی تم مٹا سکے نہیں اس قوم کو۔ اے جہاں والوں کہاں تک ہم پہ ڈھاؤ گے، چاہ کر بھی تم مٹا سکے نہیں اس قوم کو۔ تو ایک موسیٰ 12 قوموں کو بچا سکتے ہیں جب 12 مل کر کیا بچا سکتے نہیں اس قوم کو، 12 مل کر کیا بچا سکتے نہیں اس قوم کو۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ثنا پہ سر ہے لبوں پر کلام باری ہے، ثنا پہ سر ہے لبوں پر کلام باری ہے، گلا کٹا کے بھی جس کی نماز جاری ہے، گلا کٹا کے بھی جس کی نماز جاری ہے۔ ہمارا کام ہے فرش ازا بچھا دینا، پھر اس کے بعد فرشتوں کی ذمہ داری ہے، پھر اس کے بعد فرشتوں کی ذمہ داری ہے۔ جلوس تعزیہ دیکھا تو تمشے لگا، جلوس تعزیہ دیکھا تو تمشے لگا، کسی عظیم شہنشاہ کی سواری ہے، کسی عظیم شہنشاہ کی سواری ہے۔ باز بلند صلوات۔
نور کا ایک سلسلہ ہے
आए इमरान में। नूर का एक सिलसिला है वादे इमरान में। आ गए अब्बासो कासिम ज़ैनबो अकबर हुसैन। आ गए अब्बासो कासिम ज़ैनबो अकबर हुसैन। हो गई तैयार पूरी करबला शाबाश की। सलवात पढ़ो मोहम्मद ये महीना खुद इस हवाले से भी और सलवात शाबानिया आप उसको पढ़िए। पैगम्बर का वो अजीम खुतबा है शाबान का, जिसमें पैगम्बर ने इस महीने के, और चूँकि ये महीना खासकर ये 2 महीने आदमी परवरदिगार आलम ने रजब और शाबान रखा ही इसलिए ताकि आदमी उस अजीम महीने के लिए अपने आप को आमादा कर ले, अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर ले। मैं बस इस महीने की एक बात भी कह दूँ और उसके बाद असल बात शायद मुझे पढ़ना है, 2-3 बातें कहूँगा, मैं इस्तेमाल हो जाएगी, ज़्यादा गौर करें। इसीलिए कहा गया है ये महीना और ये 2 महीने अल्लाह ने रमज़ान से पहले रजब और शाबान को रखा ही इसलिए ताकि आदमी बहुत आसानी से, चूँकि देखिए मकसद इबादत का, मकसद रोज़ों का, मकसद मजलिसों का, सब कुछ का मकसद एक है। वो क्या है कि रज़ाए परवरदिगार मिल जाए। मकसद हर हदफ सबका यही है। आप मजलिस अपने मरूमीन के लिए इसलिए कर रहे हैं ताकि खुदा से नज़दीक हो जाए, ताकि खुदा से क़ुर्बत हासिल हो जाए, खुदा से नज़दीकी हो जाए, खुदा से हम और आप करीब हो जाए। सबका मकसद यही है, चाहे नमाज की सूरत में हो, चाहे रोज़ों की सूरत में हो, चाहे हज की सूरत में हो, चाहे ज़कात की सूरत में हो, चाहे खुम्स की सूरत में हो, चाहे मजलिस की सूरत में हो, सबका हदफ और मकसद एक ही है कि खुदा से क़ुर्बत मिल जाए, खुदा से करीब हो जाए। ये 2 महीना जो अल्लाह ने रखा है, अब देखिए रजब के लिए कहा गया शहरुल असब है, बहुत ही आसान महीना है और बहुत ही आसानी है इन महीनों में कि आदमी खुदा से करीब हो जाएगा। देखिए साइकिल, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबने चलाया है साइकिल। एक मरतबा साइकिल जब आप चलाते हैं तो आप साइकिल को फर्ज करिए ऊंचाई की तरफ लेके जाना है तो क्या करना पड़ता है? सब लोग चलाए ना, हम भी चलाए, कैची भी चलाया है, गद्दी में बैठ के भी चलाए हैं। और आप साइकिल को ऊंचाई की तरफ लेके जाइएगा तब आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभार गद्दी से उठ के हैंडल मारनी पड़ती है। तो कर रहे हैं आप, कितनी ज़हमत और मशक्क़त होती है तब जाके साइकिल ऊंचाई पे चढ़ती है। लेकिन अगर फर्ज करिए उसी साइकिल को ढलान से नीचे लेके आना है तो करें आप, तब आपको कितनी एक पैंडल मारिएगा और कमरा साइकिल सीधे नीचे तक पहुंच जाएगी। ये 2 महीने के सिलसिले में अल्लाह ने कहा कि इन 2 महीनों में अगर खुदा तक पहुंचना है तो वो ढलान अल्लाह ने बनाई है कि जिसमें हल्की सी इबादत करो खुदा से जल्दी हो जाओ। और इसी में आप ये पूरी ज़िंदगी, ये पूरी दुनिया ये मरहले इम्तिहान में अल्लाह ने कुरान मजीद में बहुत से अल्फाज इम्तिहान के लिए इस्तेमाल किए हैं। इब्तला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, कहीं फितना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जहाँ से इम्तिहान हो रहा है। आवाज़ और कुदरत है सूरह बकरा की इस आयत में कि वो इज़्तला अपने हबीब को याद करा रहा है कि ए पैगम्बर याद करिए उस वक्त को जब इब्राहिम को टेस्ट किया गया, जब इब्राहिम को परखा गया, जब इब्राहिम को जांचा गया, जब इब्राहिम का बाकायदा इम्तिहान लिया गया, जब इब्राहिम को टेस्ट किया गया और जब वो पूरी तरह से टेस्ट में पास हो गए तब अल्लाह ने कहा जाबिरो का नास से मामा, तब हमने उन्हें लोगों का इमाम बना दिया। यानी थोड़ी सी बात, थोड़ा सा महसूस होगा सुनिए लोग कमेंट, लेकिन मैं बात बहुत ही अहम पहुंचा रहा हूँ। एक बात तो इस आयत से क्लियर है, एक बात तो इस आयत से तो क्लियर ही हो गई कि अल्लाह किसी को बगैर इम्तिहान के कुछ देता ही नहीं। यानी जब अपने नबी को बगैर इम्तिहान के नहीं दिया तो मोहम्मद मेहदी जैसे को बगैर इम्तिहान के कैसे
جانچ لیا، تول لیا، تب کہا ہم نے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا. اور یہ امامت یہ ایسا عہدہ تھا، یہ ایسی پوسٹ تھی کہ ابراہیم لفظیہ پر چاہے جس سوال اعتبار سے سنیے، ابراہیم جیسے نبی کے منہ میں بھی پانی آ گیا. کہا کہ وقال من ذریتی، کہا کہ پروردگار کہ یہ میری ہی ذریت میں رہے گی، یہ میری ہی خاندان میں رہے گی، یہ میرے ہی بچوں میں رہے گی. ایک تو معیار آپ سمجھیے، اللہ تو کہہ سکتا تھا ہم تمہاری خاندان میں رہے گی، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا بلکہ معیار بتایا کہ ابراہیم نے یہ کہہ رہا وقال من ذریتی، کہا کہ معیار یہ نہیں ہے اس لیے کہ تمہاری ذریت میں رہے، مزاج ہمارا اور آپ کا ہے کہ میرا بیٹا بنے، میرے بیٹے میں آ جائے. لیکن اللہ نے کہا یہ نہیں کہا کہ ذریت میں رہی تو ابراہیم نے کہا من ذریتی، اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، کہا کہ تمہاری ذریت تو رہے نہ رہے، لیکن یہ بات سمجھ لو کہ یہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گی. ایک لفظ کہہ دوں، اگر امام بننے کا شوق ہے تو ظلم کو اپنے وجود سے ہٹانا پڑے گا. صلوات پڑھ دو محمد علیہ مرحلہ امتحان میں رکھ رہا ہے. اور کہ ابراہیم کا جب ٹیسٹ لے لیا اور ابراہیم جب پاس ہو گئے تب ابراہیم کو اس نے امامت دی. یعنی خدا بھی یہ جو ماں باپ کا جانا، اولاد کو ہم، یہ سب کچھ مرحلہ امتحان ہے. یہ اللہ ہمیں اور آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے، ہمیں اور آپ کو جانچتا ہے. اور کبھی جزا و سزا نہ کریے کہ اللہ نے ہمیں کچھ پرکھ لیا، ہمیں کچھ چھین لیا ہے، ہمیں کچھ سارا ستم. دو چار جنازے کسی کے گھر سے نکل جاتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں جسے لگتا ہے کہ اللہ میاں نے سب یہی لگا رکھا ہے. نہیں، اور یہ بات اس کی عدالت کے خلاف ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم کسی کو تکلیف دیتے ہی نہیں، بس اتنی دیتے ہیں جتنی وہ برداشت کر سکے. یعنی اللہ آدمی کو امتحان بھی اس کی اوقات کے اعتبار سے. اگر فرض کریے کسی کا پیر نہیں ہے تو اللہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ دونوں پیر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، ایک ہی پہ پڑھے گا. یعنی تکلیف اتنی ہی دے گا جتنی وہ برداشت کر سکے. یہ بات آپ باقاعدہ سمجھ لیجیے. اور اس سے زیادہ خدا نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ورنہ اس کی عدالت میں حرف آ جائے گا اور اللہ دیتا ہی نہیں ہے. ہاں لیکن یہ کہا ضرور ہے کہ ہم تمہیں پرکھیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہارا ٹیسٹ کریں گے اور یہ کرتے رہیں گے. کیوں؟ اب آج تو اس دور میں تو ہر آدمی ٹیسٹ کراتا ہے، کہیں شوگر کا ٹیسٹ ہے، کہیں پریشر کا ٹیسٹ ہے. اور آپ نہیں ہے کہ شوگر کا ٹیسٹ نہ کرائیں بس کھاتے پیتے رہیے. نہیں، ڈاکٹر نے کہا کہ ٹیسٹ ہوتا رہے تاکہ پتہ تو چلے کہ چل کیا رہا ہے. نہیں تو بھی آپ نے اللہ بھی ٹیسٹ کرتا ہے تاکہ یہ بکھر کے ادھر ادھر نہ سمجھے کہ خالی یہی ہے، اسے پتہ تو چلے کہ کچھ ہے، تاکہ وہ آزماتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو کہ دیکھو جو تمہارے اندر خرابیاں ہیں، جو تمہارے اندر نقص ہے، جو تمہارے اندر مشکلات ہے، اس مشکلات کو حل کرو. اللہ اکبر. اسی لیے خدا ہمارا اور آپ کا ٹیسٹ کرتا ہے. اپنا ٹیسٹ کرتے رہو، کوئی مشکل نہیں، تاکہ کس لیے کہ ٹیسٹ کرو کہ نماز میں دقت تو نہیں ہے، روزے میں دقت تو نہیں ہے، زندگی میں دقت تو نہیں ہے. یہ امتحانات ہوتے اس لیے ہیں. اور ایک بات اور سن لیجیے، میں پورے اپنے نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں، بغیر امتحان دیے ہوئے اگر کسی کو کچھ مل جاتا ہے، توجہ کریں، آدمی بیک ڈور سے کسی عہدے پر اور کسی پوسٹ میں پہنچ جاتا ہے تو اس کی ویلیو دیکھیں. سامنے آدمی کچھ کہے نہ کہے بڑی تعریف کریے، مگر جب وہ آدمی سامنے سے ہٹتا ہے تو میرے امتحان دیے پہنچ گئے، بیک ڈور سے پہنچ گئے، یعنی کچھ نہ کچھ سلوات اسے سنائی دیتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ مزاج انسانی میں ہے کہ بغیر امتحان کے جب کچھ مل جاتا ہے تو آدمی اس کی قاعدے سے تعریف نہیں کرتا، مگر جب امتحان دے کے کسی عہدے پہ آدمی پہنچتا ہے تو ہر آدمی کہتا ہے ارے امتحان دے کے پہنچا، بڑے عہدے پہ پہنچا. نہیں، ابھی بھی مجھے کہنا پڑے گا، آپ سے بہتر کون جانتا ہے جو امتحان دے کے کسی مسلک تک پہنچا، اس پہ آج تک سلوات بھیجی جاتی ہے. اور جو بڑے دور سے کہیں پہنچ گیا
بجے اور جمعے سے پہلے تھوڑا پہلے ہی ختم ہوگی تاکہ آپ وضو کر کے جمعہ پڑھنا جمعہ تک پہنچ جائے. لہٰذا اللہ بغیر امتحان کے نہیں کچھ دیتا، اور جب تک ٹیسٹ نہ کر لے. یہ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو فرش پہ آپ بیٹھتے ہیں، یہ جو فرش بچتا ہے، یہ کیا ہے؟ خالی ایسے تو نہیں بچ گیا ہے. آپ سے میں بتا دوں یہ بھی مرحلہ امتحان ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیسے امتحان ہے؟ شہزادی نے نکل کے بہت کچھ کیا ہوگا، مگر دربار یزید نے فرش ہی بچھایا اور بچھا کے شیعوں کے حوالے کیا. شہزادی کیوں حوالے کیا؟ کہ اس سے ہم اپنے ماموں کا ٹیسٹ لیں گے. کیا کہ جب پیچھے گا تو یہ دیکھا جائے گا امتحان میں کامیاب ہوتا ہے آگے. گھر میں رہتے ہیں یا فرش پہ سنتے ہو یا اوائڈ کرتے ہو؟ نہیں، شہزادی نے بچھایا ہی. زندگی کا ایک ایک مرحلہ امتحان ہے. دیکھیے باقاعدہ قرآن میں کہا کہ انما اولادکم و اموالکم فتنہ، کہ تمہاری اولاد، تمہارے مال، یہ سب فتنہ ہے. فتنہ وہ نہیں جو پھیلاتے ہیں، فتنہ یعنی امتحان. یہ سب آزمائش کا مقام ہے. میں ایک فقرہ کہا کرتا ہوں، جس کے پاس 10-5 بیٹے ہیں تو وہ اس پہ غرور نہ کرے کہ بہت ہیں، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ اس پر رنجیدہ نہ ہو، اس لیے کہ مزاج خدا ہے. کسی کو دے کے ٹیسٹ کرتا ہے اور کسی کو نہ دے کے ٹیسٹ کرتا ہے. اب آپ ایک ایسا امتحان ہے جسے دیا ہے اس کا ٹیسٹ کرتا ہے، لیکن اولاد کو میرے لائق بناتا ہے کہ نہیں بناتا ہے، اور جسے نہیں دیا ہے اس کا یہ ٹیسٹ کرتا ہے کہ آخر میں سجدہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. اس لیے دیا ہے تب بھی امتحان، نہیں دیا تب بھی امتحان. کسی کو رزق دے کے ٹیسٹ کرتا ہے، کسی کا رزق لے کے ٹیسٹ کرتا ہے، مگر امتحان کو لینا ہے اور ہر صورت میں وہ لیتا ہے. ابراہیم جیسے نبی کو جب امامت دینی ہوئی تو بہت سخت امتحان دیا، مال کا، جان کا، ابراہیم کی اولاد کا، تینوں امتحان سخت ہے. دیکھیے ہم اور آپ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے، پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی جان بھی لٹاتا ہے اپنی اولاد کے لیے، سب کچھ. کہتے ہیں ابراہیم جیسے نبی کا اللہ نے مال کا جب ٹیسٹ کیا تو قرآن نے کہا کہ ابراہیم اس میں 100 میں 100 نمبر لے کے آیا، ایک بھی نمبر کٹا نہیں. اس دور میں بہت آسانی سے سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ یہ دور امتحان کا دور ہی ہے، ہر طرف امتحان ہے. کہتے ابراہیم کا پہلا امتحان مال کا، کہتے سہرا اور جنگل میں بیچارے بکریاں چلا رہے تھے، اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک بہترین اور خوبصورت جوان، میری طرف دیکھیں، خوبصورت جوان کہہ رہا ہے سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح. یہ وہی آواز ہے جو آپ ماہ رجب میں اعمال میں داؤد میں پڑھتے ہیں. کہتے ہیں یہ آواز جیسے ہی ابراہیم کے کان میں پہنچی، ابراہیم فوراً اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور دیکھا اور دوڑ کے اس کے پاس گئے. اپنی بھیڑ بکریاں چلا رہے تھے، بہت بڑا بزنس جناب ابراہیم کا تھا. کہتے ہیں جیسے ہی سنا اس سے کہا بھیا ایک بار اور کہہ دو، بہت اچھا لگ رہا ہے تمہارے منہ سے یہ کلام الہی، یہ ذکر الہی بہت اچھا لگ رہا ہے. توجہ کریے کتنا اہم ہے ایک ذکر الہی کے لیے. دیکھیے خدا کیسے امتحان دے رہا ہے. یہ کلام الہی بہت اچھا ہے، پر کیا کرو ایک بار اور کہہ دو. وہ کہتا ہے اس کے بدلے تو دیں گے کیا، مجھے کیا کرے گا، یہ آدھی دنیا اور بکریاں تمہارے حوالے کر دوں گا. اچھا ابراہیم کو قرآن نے کہا صادق الوعد، اور ابراہیم نے اپنی آدھی دنیا اور بکریاں اس کے حوالے کر دی. پھر بھی دل نہیں مانا. کبھی ایک بار اور کہہ دو، ایک بار اور کہہ دو. کیا ملے گا؟ کہ یہ جو آدھی بچی یہ سب لے لوں گا، سب تمہارا ہے. پھر اس نے کہا دیکھیے ایک ہی لفظ ہے سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح. نہ جانے کتنی اس میں کشش تھی کہ ابراہیم اپنا سارا مال اس کے حوالے کر رہے ہیں. اب مال دنیا میں سے ابراہیم کے پاس کچھ نہیں ہے. بہت توجہ کریں. اب مال دنیا میں ابراہیم کے پاس کچھ نہیں ہے. جیسے ہی ابراہیم نے سنا پورا مال ابراہیم نے اس کے حوالے ہو گیا. ابراہیم نے فوراً کہا کہ اب تو کچھ ہے نہیں، لیکن پھر بھی دل چاہ رہا ہے کہ سنیں یہ کہہ کیا رہا ہے. کہا پھر کہیے. جیسے پھر کہا ابراہیم نے کہا سبوح القدوس، اس نے کہا سبوح القدوس رب
پیچھے آئے وہ فوراً سامنے آ گیا کہ بھائی کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ میں تو جبریل ہوں. نہیں بولتے کہ میں تو جبریل ہوں. کہا آئے کس لیے؟ کہا میں تو آپ کا ٹیسٹ لے رہا تھا. اللہ نے مجھے آپ کا امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا. کہ کیسا امتحان؟ کہ خدا دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ابراہیم کو خدا کا کلام پسند ہے کہ ان کو اپنا مال پسند ہے. صلوات پڑھ دو محمد. ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ آپ کو آپ کا مال پسند ہے یا خدا کا کلام پسند ہے. کلام الہی کے لیے ابراہیم نے اپنا پورا مال داؤں پہ لگا دیا, سارا مال. اب ایک لفظ کہہ دوں, دیکھیے یہ نہ سوچیے گا کسی نے کہا ہے یہ جو چندے ہوتے ہیں نا جلوس کے, یہ جو چندے ہوتے ہیں نا ہماریوں کے, یہ جو چندے ہوتے ہیں یہ بھی ٹیسٹ ہے. ہماری لفظ کلام ہے یہ بھی مرحلے امتحان میں ہے. کیا مطلب کہ پروردگار نہیں ذریعہ بنا ہے, یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ حسین پہ لٹاتے ہو, یہ مال اپنا بچا کے رکھتے ہو. یہ پروردگار دیکھ رہا ہے یہ رزق سبھی لوگ حسین پہ آدمی خرچ کرتا ہے یا نہیں. لہذا یہ مال جو اللہ نے دیا ہے, یہ جو دولت ہمیں دی ہے, یہ بھی امتحان ہے. کوئی نہ سوچے کہ ہم کروڑ پتی ہو گئے, ہم ارب پتی ہو گئے. نہیں, اللہ نے دیا ہے تاکہ آپ کا ٹیسٹ کریں, آپ کو آزمائیں, آپ کو چیک کریں. دوسرا امتحان بہت جلدی, دوسرا امتحان ابراہیم کا جان کا لیا. ابراہیم, ہر آدمی کو اپنی جان عزیز ہے کوئی نہیں چاہتا کہ مر جائے. یہ جو ٹیسٹ کرتا ہے آدمی شوگر کا, بی پی کا, اسی لیے تو پتہ تو چلے کہ کیا چل رہا ہے, تاکہ آدمی کروڑوں اربوں روپے خرچ کرتا ہے اپنی بیماری میں تاکہ اس کی جان بچ جائے. کہ ابراہیم کو جان کا جب ٹیسٹ ہوا, آگے نمرودی میں بیچارے ڈالے نہیں گئے, کیونکہ روایت کہتی ہے کہ جب ابراہیم کو ڈالا گیا تو بیچ میں جبریل آ گیا. دیکھیے کیا قسم کرتا ہے, اور بیچ میں آ کے کہتا ہے ابراہیم کوئی مدد ہے تو بتائیے, آپ کو بچا لیں یہیں سے, اور آپ پہنچیں گے کہ نہیں آگ میں. تو سنیے کیا جواب دیا ہے, کہتے ہیں یہی پاس ہو گئے. کیا جیسے کہا کہ کوئی مدد ہے, تو ابراہیم نے کہا اب جس سے ہے وہ بہتر جانتا ہے. جس سے ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ بچانا ہے یا چلانا. تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ کہ ابراہیم ہم جبریل ہیں, ہم آپ کی مدد کر لیں گے. اچھا ہمارے جیسا مولوی ہوتا تو ابراہیم کو بھی مشورہ دیتا, ارے سمجھ نہیں ہوتے کیا دقت تھی, آپ بھی جاتے نہ جاتے وہیں سے نکل آتے, اس کا منہ بھوسی ہو جاتا نمرود کا, اور آپ وہیں سے, وہ بھی معصوم تھا آپ بھی معصوم تھے, اللہ کا تینوں کے درمیان بات رہتی اور معاملہ ختم ہو جاتا. ہمارے جیسے مشورہ دیتے. دیکھیے اگر تعلیم پہ آپ کی نظر ہے تو میری بات پہ آپ داد دیجیے گا, ورنہ نہیں سمجھے گا میں اسی پر اٹھ جاؤں گا. ابراہیم کو اگر ہم مشورہ یہ دیتے کہ آپ اس جبریل سے مدد مانگ لیتے, یہ تو معصوم ہے, تو شاید آواز ابراہیم آئے, مجھے پتا نہیں ہے. اگر آج میں مدد مانگ لیتا تو یہ جا کے خدا سے کہتا کہ اے پروردگار انہی کے ابا کا سجدہ ہم سے کروایا تھا. آپ نہیں پہنچے آپ کہ انہی کے ابا کا سجدہ ہم سے کروایا تھا, کہ جس کی اولادیں ہم سے مدد مانگ رہی ہے. نہیں جملہ کہوں, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ علی مددی کیوں کہتے ہیں, فلاں کو بھی پکارا کریے. ہم کیسے پکارے؟ اس لیے کہ آپ کے ہر بزرگ کو ہم نے کہتے سنا, اگر علی نہ ہوتے تو ہمارا آدمی ہر کا سنا کر سے مدد نہیں مانگتا ہے. ابراہیم اگر مدد مانگ لیتے
چونکہ ابراہیم کے باپ ہی تو آدم ہیں، اور جس نے آدم کا سجدہ کیا ہو اس کی اولاد جبریل سے مدد نہیں مانگتی۔ اللہ اکبر۔ یہ ابراہیم نے اس وقت معاملہ سیٹ کیا تھا، علی تو پھر بھی استاد جبریل ہے، لہذا اگر مدد اس سے مانگی جاتی ہے تو مدد کا اہل ہو، تو مدد کے لائق ہو۔ ابراہیم کہتے ہیں جیسے ہی ابراہیم نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کو پروردگار بہتر جانتا ہے کہ بچانا ہے یا جلانا، تو وہیں پہ ابراہیم کو 100 میں 100 مل گیا نمبر۔ آخری امتحان پری نکل گیا، مین نکل گیا، اب ابراہیم کا انٹرویو لاسٹ، اسی میں سیدھے انہیں ڈی ایم UPSC سارا جو بھی پاس ہو گئے ان کو اب مل جانا ہے، لہذا آخری ٹیسٹ تھا، اور یہ تھا اولاد کا۔ یہ بہت سخت ہوتا ہے، دیکھیں اولاد کے امتحان میں اچھے اچھوں کے قدم لرز جاتے ہیں، اچھے اچھوں کے قدم جو ہے کیا نام ہے میں کھڑا جاتے ہیں۔ بیٹوں کا بعض اوقات دیکھیں جوان بیٹا مر جاتا ہے، بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے وفا کی بات ہے کہ باپ کی روح نکل جاتی ہے، ایسے عالم میں امتحان ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، اور باپ کا بیٹے کے سامنے جوان بیٹے کا مر جانا سخت مقام ہوتا ہے۔ ابراہیم کا ٹیسٹ اولاد کا، کہتے 3 دن تک قرآن نے کہا کہ مسلسل خواب دیکھ رہے تھے، کیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اپنے بیٹے کو کاٹ رہا ہوں۔ 3 دن تک چھری چلاتے دیکھا، ایک دن اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلا کے کہا جب 3 دن ہو گئے کہ میرے لال میں مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، آ رہا ہے بقرعید کا مہینہ، میں مسلسل تمہیں کاٹ رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ نے بیٹا ہو تو ایسا کہ جیسے ہی باپ نے کہا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ ذبح کر رہا ہوں، بیٹا کہتا ہے فوراً کہ وَفْعَلْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے بابا انجام دیجئے، یہ خواب نہیں ہے، یہ حکم خدا ہے۔ نہیں میں آپ تک بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ اے بابا خواب نہیں ہے، یہ حکم خدا ہے۔ ابراہیم کو پتا نہیں ہے کہ یہ حکم خدا ہے، نہیں پتا ہے، مگر دنیا کو بتا رہے ہیں کہ پہچانو کہ نبی کا خواب نہیں ہے۔ نبی کا خواب نہیں ہے، مطلب ہم اپنے خواب پہ عمل کر لیں تو 302 کی تحت کے اندر سیدھے جیل میں ہوں۔ آنے کو جو میرا کام دیکھ رہا ہو کہ میں بیٹے کو کاٹ رہا ہوں، کر لے جا کے اسی شولی کی اس باغ میں لے جا کے اسے ذبح کرنے کے لیے پہنچ جائے، دوسرے تو بعد میں پولیس کو فون کریں گے، ماں پہلے فون کر کے بلائے گی کہ میرا شوہر پاگل ہو گیا ہے، ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ 302 میں اندر ہو جائیے گا۔ جملہ سنیے، ہم اگر خواب پہ عمل کر لیں تو مسلم کہلائے، اور نبی اگر خواب پہ عمل نہ کرے تو نبوت چلی جائے۔ یہ کیا ہے ابراہیم کہ یہ دنیا والوں کے سامنے ایک معیار سیٹ کر رہا ہوں کہ کیا معیار کہ چونکہ کل آنے والی قوم محمد کو اپنے جیسا کہے گی کہ محمد ہمارے جیسے، محمد ہمارے جیسے، تو آج ایگزامپل سیٹ کر رہا ہوں کہ جب تمہارا خواب نبی کے خواب کے برابر نہیں تو تمہاری ذات نبی کے ذات کے برابر۔ صلوات نبی کی ذات تمہاری ذات کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ پیغمبر آنے والی امت، چونکہ یہ فخر ابراہیم یہ سب سے لاسٹ میں آئے، مگر یہ نبی ابراہیم سے بھی افضل ہے، محمد پیغمبر، لہذا خواب ابراہیم، اور کہتے ہیں بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے فوراً چھری لی اور آنکھ پہ پٹی باندھی اور لے کے بیچارے میدان مینا میں چلے گئے۔ اور روایت ہے کہ میدان مینا میں جب جا رہے تھے، آئیے میں آج آپ کو ایک دماغ کا آپ کا ایک شبہ کلیئر کر دوں، جو دوسروں کے سوالات ہیں اس کا آپ جواب دیجیے۔ اور آج ہے ابھی 28 رجب گزر گئی ہے، جیسے جیسے محرم قریب آئے گا تو کچھ مفتیوں کی دکانیں کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ ہاں، کچھ ایسی دکانیں ہیں جو ایک دم محرم سے پہلے کھلتی ہیں، اور جیسے 2 مہینہ 8 دن ختم ہوگا دکانوں میں تالا لگتا ہے، نہ کوئی سوال ہوگا نہ کوئی جواب۔
اب یہ چاہے انٹرنیٹ کی دنیا ہو چاہے دنیاوی حالات ہو، حالات یہی ہیں۔ اب دیکھیے ابراہیم کے ہاتھ میں چھری ہے، پورے منظر پیش کر رہا ہوں، ابراہیم کے ہاتھ میں چھری ہے، بیٹے کے گلے میں پٹکا ہے، لے کے جا رہے ہیں اور ہاتھ میں پٹی ہے۔ ہم پہنچ گئے انٹرویو لینے کے لیے، ہم نے کہا حضرت ابراہیم صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں جا رہا ہوں بیٹے کو ذبح کرنے، میں جا رہا ہوں قربانی دینے، میں جا رہا ہوں قربان کرنے۔ آپ کو پتا ہے؟ ہاں ہمیں معلوم ہے، میں ذبح کرنے کے لیے آپ کو چھری ہے، میں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ اچھا بھائی اسماعیل کیا پہنچے؟ ہم نے کہا اسماعیل صاحب آپ کب میں ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ نہیں تو مطلب کہ باپ کو بھی پتا ہے کہ ذبح کرنا ہے مگر جا رہے ہیں، اور بیٹے کو پتا ہے کہ ذبح ہونا ہے مگر جا رہے ہیں۔ کوئی ایک کو پتا ہے کہ قربان کرنا ہے مگر جا رہے ہیں۔ تو بہت شکروں کا جواب دے رہا ہوں۔ اور ایک بیٹا ہے اسے بھی پتا ہے کہ قربان ہونا ہے مگر جا رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا دونوں کو پتا ہے؟ اسماعیل نے کہا ہمیں بھی پتا ہے کہ قربان ہونا ہے یعنی ذبح ہونا ہے، پھر بھی جا رہے ہیں۔ بیٹے کو بھی پتا، باپ کو بھی پتا مگر جا رہے ہیں۔ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جب حسین کو پتا تھا قربان ہونے کا نام نہیں ہے، خالق کی بارگاہ میں قبول ہو جانے کا نام ہے۔ اسی انداز سے اس قربانی نے بہت سے شبہوں کا حل کیا ہے۔ آپ اگر توجہ کر لیں بس تمام کرتا ہوں۔ کہتے دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں ارے کچھ بھی ہو اس امتحان میں تو ابراہیم کے قدم لرز گئے، لیکن نبیوں کی عصمت کا بھی دفاع کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ آسانی سے نبیوں کو عصمت کو پامال نہ ہونے دیجیے۔ آج کے ذاکرین کچھ شعراء اہل بیت علیہ السلام کی منزلت اپنی جگہ پہ ہے۔ مثلا بعض اوقات زلجنا سے مثال دینے لگیں گے اور ایک دم جو ہے کیا نام ہے یہ ساری چیزیں نہیں۔ نبیوں کی عصمت کا بھی احترام اور اس کی عزت کرنا یہ شیعت کا فرض ہے، کیونکہ یہی معیار ہے، یہ فخر ہے۔ دیکھیے اگر ابراہیم نبیوں کی آپ عصمتوں کا اور اس کا دفاع نہیں کریں گے، کیونکہ پیغمبر نے کیا کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اولاد ابراہیم میں رکھا۔ آپ بتو یہ شکر نہیں کر سکتے تھے، ابراہیم نے لاج رکھی ہے۔ کہتے آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی، ارے کتنا بھی ہو اس امتحان میں قدم تو لرز گئے۔ اگر پٹی باندھنا بتا رہا ہے، چونکہ دیکھ نہیں سکتے تھے بیٹے کو ذبح ہونا، اسی لیے تو آنکھ پہ پٹی باندھی۔ یہی سارے مسئلے بتاتے ہیں، ہم نے کہا بے وقوف اس لیے پٹی نہیں باندھی، کہ پھر کس لیے؟ نہ ہم سے سنیے پٹی کیوں باندھی؟ اس لیے کہ اگر پٹی اس لیے باندھی ابراہیم نے، آنکھ پہ پٹی باندھی، اما جو آدمی بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا سکتا ہے وہ آدمی ذبح کرنے دے کیسے لے سکتا؟ ارے نہیں پٹی اس لیے باندھی چونکہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ہم نے کہا پٹی تمہارے جیسے مدرس کے لیے باندھی، اس لیے باندھی تھی کہ تاکہ دنیا کو پتا چلے اگر نہ باندھتے اور اس کے بعد تمبا کر جاتا، اگر نہ باندھتے اور تمبا کر جاتا تو کل یہی کہتے ہم تو دیکھ ہی رہے تھے، چھری چلا دی، بیٹا ہوتا تو نہ چلاتی، پٹی باندھی اس لیے تاکہ دنیا کو پتا چلے اب کیا کر رہا ہے مجھے نہیں پتا، بیٹا ذبح ہو رہا ہے، تمبا ذبح۔ صلوات پڑھتے ایسے کون صلوات پڑھتے پٹی جو باندھی ہے وہ اس لیے کہ تاکہ اس طرح کے مقترضین کو جواب ملے کہ اب ابراہیم کو تھوڑی نہیں پتا ہے کہ کیا ذبح ہو رہا ہے۔
دیکھیے شیطان جو ہوتا ہے نا وہ عمل سے نہیں روکتا. شیطان کے پاس جیسا کینڈیڈیٹ ہے ویسا اس کے پاس ہتھیار ہے. یا نسو جیسا بیمار ہے ویسا اس کے پاس انجیکشن ہے. ہاں وہ اس اعتبار کا اس کے پاس ہے. مثلا میں نے 10-20 سال اگر حوضے میں پڑھا ہے, آج بھی طالب علم پڑھ رہا ہوں اتنے, تو کم سے کم میرا ضمیر یہ تو نہیں گوارا کرے گا کہ میں نماز ایسے ہی چھوڑ دوں. ہاں نماز نہیں چھوڑوں گا, کم سے کم اتنا تو 15-20 سال میں آدمی ایک حوضے میں دین کے اس میں جب رہتا ہے تو یہ تو ہو ہی جاتا ہے کہ نماز چھوڑنا نہیں ہے. تو شیطان کیا بہکائے گا؟ اب مجھے یہ تھوڑی نہ کہنے آئے گا کہ نماز چھوڑ دو, کہ نہیں مجھے اول وقت سے ہٹا دے گا. نہیں بہت صحیح بات آتا ہے, مجھے کہہ رہے مولانا بھی وقت دور ہے آخری وقت میں جا کر بڑا جلدی سے نماز پڑھے تاکہ نماز نہ ہو. تو جیسا کرنے ابراہیم کو قربانی سے بھی روک سکتا تھا. توجہ کر رہے ہیں آپ, وہ پتا تھا کہ ابراہیم بہت ہے لیکن امتحان یہی ہے, لہٰذا وہ چاہ رہا تھا کہ ابراہیم کے خلوص میں تھوڑا سا کمی آ جائے. لیکن شیطان جو ہے وہ خلوص میں سوراخ کرتا ہے اور اس سوراخ سے بچیے. بعض اوقات دیکھیے ہوتا ہے ایسا ہے کہ کوئی صاحب ہو, کتنے بڑے بڑے پروگرام آپ کے وہاں ہوتے ہیں, کہ مولوی صاحب آج باہر سے کما کے آئے, اس کے بعد گئے, اس بار یہ جو پروگرام ہو رہا ہے آپ کے یہاں جلوس کا پورے گاؤں کی طرف سے, اس میں سبیل کا انتظام جتنا پیسہ لگے گا سب میری طرف سے, پورا سبیل کا جو خرچ آئے گا اس سے لے کے A to Z ہم دیں گے. اور وہ خلوص سے اس نے آ کے یہ ارادہ کر لیا اور دے دیا سب کچھ. 2-3 دن پہلے پروگرام سے دیکھیے کیسے خلوص میں سوراخ ہوتا ہے. 2-4 لوگ بڑے مشورے والے کہ بھائی بڑا اہم کام سنا کر رہا ہے, کہا تو پورے جلوس میں اس وقت سبھی کا پیسہ تمہارا ہے. کہاں تھا, ایک بار اللہ نے توفیق دی کر دیا ہے. لیکن پروگرام میں تو نام یہ ہوگا کہ من جانب مومنین شیولی, پتہ کیسے چلے گا کہ تم کر رہے ہو. نہیں وہ ضرورت نہیں سب کہا کہ بھیا پتہ ہے تمہارا خلوص ہے, اگر کچھ نہیں, جہاں جہاں تمہاری سبیلیں لگیں گی کچھ نہیں کرنا ہے. کرس والے میرے تھوڑا سا ڈیزائن والے میرے, کچھ نہیں کرنا ہے. ایک چھوٹا سا 2x2 کا پوسٹر تھوڑا سا بس بنا کے وہی لگا دینا ہے, سبیل من جانب, نہیں پڑھ رہے آپ, سبیل من جانب فلاں, نہیں غور کیا, جو عمل خلوص کی منزلوں سے خدا تک پہنچنا تھا اس میں چھوٹا سے بینر نے سوراخ کر دیا. اسماعیل کو اور ابراہیم کو قربانی سے نہیں روک سکتا تھا, مگر یہ کہہ کے کہ آپ کو باپ ہے اور تم تو جوان ہو, روکنے کی بڑی کوشش کی. لیکن جملہ کہوں, یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا, یہ وہ تھا جس پہ آل محمد نے فخر کیا کہ ہمیں ان کی اولاد نے رکھا. صلوات پڑھ دو محمد علیہ. تھوڑا سے مرحلے لگا, کہتے بہت کوشش. ابراہیم لانے لگے, بس تمام آیا, کہتا ہے کہ ابراہیم آپ باپ ہیں, بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. شیطان کہتے ہیں آدم کی انسان کی شکل میں آیا, بہت دیر تک کہاں لے جا رہے ہیں؟ ارے جوان بیٹا ہے ابراہیم, اتنے دن بعد آپ کو بیٹا ملا ہے. جواب سنیے گا ابراہیم کا. جیسے ہی کہا کہ کہاں لے جا رہے ہیں اور بہت دیر تک جب بحث کیا اس نے, تو ابراہیم نے کہا لا حول ولا قوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, حق تو شیطان ہے, بغیر یہاں سے بڑی بات سے فوراً بتا دیا. اور کیا آپ نے, اب کہاں جائے گا؟ اسماعیل کے پاس آیا. کہا اسماعیل صاحب ابھی جوان ہے آپ, ابھی دنیا کیا دیکھی ہے آپ نے, یہ تو پھر بھی عمر ہو گئی ہے, آپ کو کچھ سوچنا چاہیے. جیسے ہی کہا فوراً اسماعیل نے کہا نکلو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو شیطان ہے تو جو قربانی سے روک رہا ہے. ایک لفظ کو بہت آپ محسوس ہوں گے, دونوں جگہ دال نہیں گئی, نہیں تھوڑا سا دونوں جگہ مولوی صاحب
کہا گیا، روایت میں لکھا ہے، تاریخ میں لکھا ہے، لیکن یہ کوئی عام کوکر نہیں ہے جو چال آسانی سے گر جائے۔ یہ لفظ کہہ رہا ہوں، کہاں پہنچا؟ کہ ہاجرہ کے پاس، ماں اسماعیل کے پاس پہنچا۔ اب وہاں کے اوپر بھی کہتے ہیں باقاعدہ بڑی دیر سے، ارے آپ کے شوہر آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اسماعیل کو سمجھائیے، ابراہیم کو روکیے، ابراہیم کو روکیے۔ کہتے ہیں ہاجرہ سے نہ جانے اس نے کیا کیا نہیں کہا۔ ہاجرہ نے کہا نہیں، ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا، نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے۔ عام کوکر ہوتا تو غلطی، مگر بہت کچھ اس نے کہا، بس غلطی کی تمام ہے، نہیں مانا تو نہیں مانا۔ لیکن اب آخری تیر بچا تھا اس کے ترکش میں، اب اسی کو پھینکنا تھا۔ کہ ٹھیک ہے، اب دیکھتا ہوں آپ کیسے سنتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے نا، تو چلیے نکلیے میدان میں، نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیے، بہت دور لے کے آ گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھیے، دودھ کا دودھ ہوگا اور پانی کا پانی ہو جائے گا، آپ نکلیے میدان سے۔ کہتے جیسے ہی کہا کہ نکلیے میدان میں، فوراً ہاجرہ نے کہا نکل، بھاگ، تو شیطان ہے، اور اللہ من الشیطان الرجیم۔ نہیں اللہ پہنچا آپ تک۔ میں نے کہا شہزادی آپ نے کیسے پہچانا کہ شیطان ہے؟ کہ دیکھا نہیں نبی کی زوجہ کو، نبی کی زوجہ کو گھر سے باہر نکال رہا ہے، گھر سے باہر نکالنے کو کہہ رہا ہے۔ یعنی ایک ایگزامپل ہاجرہ نے سیٹ کیا، جس دور میں بھی نبی کی زوجہ کو کوئی میدان تک لا دے، چاہے جتنا بڑا مقدس ہو، وقت کا شیطان ہے۔ صلوات پڑھ دو جتنا بڑا امتحان دیتا ہے، ابراہیم نے مال کا امتحان دیا، جان کا امتحان دیا، اولاد کا۔ کہتے اس منصب کو جب دیا تو اللہ نے کہا چاہلو کا للہ سے امامہ، ہم آپ کو لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ جملہ پہنچا آپ کا، جو اسٹیپ بائی اسٹیپ امتحان دے وہ لوگوں کا امام ہوتا ہے، اور جو ایک دن میں بھرا گھر لٹا دے وہ کائنات کا امام ہوتا ہے۔ جو بیٹے کی قربانی کے وقت آنکھوں پہ پٹی باندھ لے وہ لوگوں کا امام ہوتا ہے۔ جو اپنی آنکھوں کے سامنے اکبر کو ایڑیاں لگاتے دیکھے وہ کائنات کا امام ہوتا ہے۔ تمام کرنا روز جمعہ خدا آپ کو توفیق دے، مولا کا ظہور ہو، اللہ اکبر، مرحوم کے درجات بلند ہو، اسوے کی بندے سے محروم کی اسی دن پہلے انتقال میں، اللہ اکبر، خدا روح شاد کرے۔ ایک بیٹوں نے مجلس برپا کیے، پتہ ہے آیت اللہ مرشی نجفی، وہ کہتے تھے اپنے بیٹوں سے وصیت کی کہ میرے لال جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو میرے جنازے پہ میرے آقا کی رخصتی پڑھنا، جب میں جاؤں تو میرے آقا کے جانے کی کیفیت کو پڑھنا۔ تو بیٹے نے پوچھا تھا کہ بابا آقا حسین کی تو بڑی رخصتیاں ہیں، کون سی رخصتی پڑھی جائے؟ کہا اس وہ رخصتی کہ جب میرا آقا رخصت آخر کے لیے خیمے میں گیا اور خیمے سے جب نکلا اور کہا کون سی؟ کہ ایک رخصتی جب اپنی 4 برس کی بیٹی سے وہ باپ جدا ہو مکہ کی طرف پڑا۔ الحمدللہ بہت روئیے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك من السلام اللہ ابدا۔ ایک بات پیش آنے سے آپ کی مجلس سے 2 منٹ سے زیادہ کے مسائل نہیں ہے، بس آپ کی آوازیں بلند ہوگی، میں ممبر کے نیچے آ رہا ہوں۔ 2 فقرے سنیے جس انداز سے آپ نے فضائل سنے، بس 2 فقرے، اس لیے کہ آقا کا جب نام آئے باقاعدہ روایت میں ہے کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے،
کہ جب حسین کا نام آئے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے. بہت غریب ہے آقا، بہت غریب بات ہے. مقتل میں پھر رہے ہیں کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے، روایت اور مقتل میں پھر رہے ہیں کہ زینب کلثوم نے ایسے اپنے بھیا کو گھیرا اور ساری بیویوں نے ایسا حصار کیا کہ مقتل کا فقرہ کون جانتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بھرے گھر میں کوئی جنازہ رکھا ہو اور ساری بیٹیاں لپٹ کے رو رہی ہو. اللہ نے حدیث میں مسلم کہتا ہے جب حسین نکلے تو ایسا لگا کہ جیسے بھرے گھر سے جنازہ. نہیں پہنچاؤں گا آپ تک بات، بہت جنازے باپ میں نکلتے دیکھے ہوں گے آپ نے. کبھی لگتا ہے ایسا کہ جیسے جنازہ کوئی آنے نہ دے رہا ہو. کہتے یہی حال تھا جب حسین نکلنا چاہ رہے ہو، کوئی ہو جو حسین کو کھینچ لے رہا ہو. بتاؤ کہ میں نے بہت دیر سے دیکھا تو کچھ بچیاں تھی جو حسین کے ابا کے دامن کو پکڑ کے کھینچ کے کہہ رہی تھی اے بھائیا اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے. بس آخری فقرہ، اللہ اکبر. مجھے طاقت دے بس یہ دو مرحلے ختم ہے. یا ذرا بہت تڑپ تڑپ کے روئی، بہت تڑپ تڑپ کے روئی. کیوں؟ اس لیے کہ علی کی کچھ بیٹیاں علی کی شہادت کے وقت اتنی چھوٹی تھی تو حسین نے اپنی بچیوں کے طرح انہیں پالا تھا. بڑی تو ہو گئی تھی مگر ایسا محبت جیسے بیٹیوں کی طرح پالا ہو. اللہ اکبر. نہیں دیکھیں بیٹے بیٹھے ہیں، میں فکرہ کہوں باپ کبھی یاد آئے نہ آئے مگر جب گھر کا اکیلا پن ہوگا نا تو باپ کی شفقتیں یاد آئے گی، باپ کا روٹنا یاد آئے گا. ہائے کربلا میں اکیلا باپ حسین، لیکن پھر بھی بڑا قریب تھا اس کا بیٹا سجاد. تو خیمے میں جب اپنے باپ کو دیکھا تو چہرے پہ خون. اللہ نے کیا کرتا مجبوری، اللہ نے کیا کرتا حکمت پروردگار کہ اے بابا اجازت دیجیے. بس آخر فقرہ لو اور رسول پڑھ دی. وہی فقرہ مجھے بی بی فاطمہ کا جسے میرے علیس نے کہا جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے ہم کو لوٹ لیا واہ محمد. ارے اس وقت کون حق کے رفاقت کرے ادا، ہے یہ سر اور دو عالم کا مبتدا. ارے کیا کہا ہے؟ ارے نیز سوہ زمین کنے چار چار پر. ارے زیدہ نکل حسین تڑپ کر خال پر. بس آخری فقرہ ایسے کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، ایسے نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے فوج اشقیا میرا بچہ ہے بے گناہ. ارے گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور کو، اے ذوالفقار لوں گی میں تجھ سے حسین کو. اللہ ہے کہتے ہیں حسین جس انداز سے خیمے سے نکلے بس آخری ودا ہے. لو یہ آخری فقرہ بچیوں کی تسلی کے لیے. کہتے ہیں جب حسین پہنچے ایک ایسے ہی مقام پہ پہنچے جہاں آواز بدلتی. بابا کے ذوالجلال بابا کو مقتل میں نہ لے جا. مجھے نہیں پتا ہے احساس کی کس منظر میں سنیں گے. اے بابا کے ذوالجلال بابا کو مقتل میں نہ لے جا. کہتے جیسے یہ فقرہ ادا کیا حسین نے پلٹ کے جیسے ذوالجلال کے سکوں پہ دیکھا 4 برس کی بیٹی اپنے بابا کے لیے رو رہی تھی. میر علیس کہتے ہیں خاک کربلا پہ لیٹ گئے اور بچی کو سینے میں سلایا اور بس کہتے جاتے تھے یہ سکینہ نہ رونا. بچوں میں سے یہ سکینہ نہ رونا، بابا کا سینہ نہ ملے گا. یہ سکینہ پھپھی اماں کے سینے پہ سونا. نہیں بچوں سے کہو، اے بیٹیوں سے کہو اب وہ سینہ نہ رہا جس پہ لپٹ کر رو سکو گی. اللہ نے قبر ہے باپ کی مگر سنیے مقتل کے فقرے ہیں. میر علیس کہتے ہیں بہت دیر تک جب کہا بچی سو گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد جب بچی اٹھی میری طرف دیکھو کھڑی ہوئی اور کھڑے ہو کے کہنے لگی بابا خدا حافظ. بس تمام. اے بابا جائیے، اے بابا خدا حافظ. میر علیس کہتے ہیں شاہ خدا کے پیروں میں جیسے طاقت آ گئی ہو، کھڑے ہوئے اور مقتل کی طرف چلنے لگے. کہتے ہیں لیکن ہائے کیا کر
मोहब्बत से पलट के देखा, आंसू बहा के बच्ची यही कह रही थी जिसे पीर अनीस ने कहा। बच्ची ने आवाज दी, अरे नींद आएगी जब आपकी धूप आऊंगी बाबा। अरे मैं रात को मकतल में चली गया। सयालम नज़ीर ज़लमू अय्यमुनक़लबी यनक़लबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम। इलाही हमारे इस मुख्तसर से वाले को कबूल करो। वाले जो बीमार हैं उन्हें शिफा करने इनायत फरमा। आसमान निगाह को सब्र जमील इनायत फरमा। बच्चों के सरों पर अपना साया रहमत कायम फरमा। इलाही हाज़रीन की हाजतों को पूरा फरमा। परवरदिगार उलमा फुक़हा मराजिन की हिफाजत फरमा। इलाही दुआ है तेरी बारगाह में हौज़े जुमा है। परवरदिगार मज़लूमीन की मदद फरमा, ज़ालिमों का खात्मा फरमा। और माबूद आखिरी दुआ है सारी मुश्किलात का हल उसी हुज्जत के ज़हूर में यूसुफ़ ज़हरा क़ाइद आले मुहम्मद इमाम के ज़हूर में ताजील इनायत फरमा। हम सब लोग के नासर व दरगाह में शुमार फरमाए। रसूल हम और 3 दफ़ा सूरह इखलास की किताब फरमा कर मरहूम जनाब से तमाम सैयद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू इलाही अस्सलावाति व बारकातुहु व सल्लल्लाहु इसमें जिसका सवाल सूरह फातिहा का सवाल मुसलसल बरहम का नफाज लेकर की सारी कुरान खानी दुआएं इस्तिग़फ़ार सबका उनकी नज़रों में आस फातिहा के लोग सबका सवाल महबूब सैयद नवाब हैदर इब्न अली अख्तर साहब महबूब के रूह आमीन इंसान फरमा उसे कबूल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आपकी
لائے گی ہمیں آپ کی بابا بہت ہی یاد آئے گی ہمیں آپ کی بابا بہت ہی یاد آئے گی ہمیں زندگی اب خون کے آنسو لائے گی ہمیں آپ کی بابا بہت ہی یاد آئے گی ہمیں آپ کی بابا بہت ہی یاد آئے گی ہمیں ہم یتیمی کا کسی سے بھی کہا جاتا نہیں بیٹیوں سے باپ کا صدمہ سہا جاتا نہیں جب یتیمی ہر طرف سے آزمائے گی ہمیں آپ کی بابا بہت ہی یاد آئے گی ہمیں آپ کی بابا بہت ہی یاد آئے گی ہمیں اور بھی یہ سوچ کر بڑھنے لگی ہے بے کلی کچھ ہی دن کے بعد عید الفطر ہے بابا علی چاند جب عید کا قدرت دکھائے گی ہمیں آپ کی بابا بہت ہی یاد آئے گی ہمیں آپ کی بابا بہت ہی یاد آئے گی ہمیں ایک سہارا اور ایک طاقت ہے بیٹی کے لیے باپ کا رہنا بڑی رحمت ہے بیٹی کے لیے زندگی احساس یہ ہر دم دلائے گی ہمیں آپ کی بابا بہت ہی یاد آئے گی ہمیں آپ کی بابا بہت ہی یاد آئے گی ہمیں یاد میں اماں کی دل پہ زخم کھائے ہیں بہت آپ نے تنہائی میں آنسو بہائے ہیں بہت یہ کہانی جب کبھی فضا سنائے گی ہمیں آپ کی بابا بہت ہی یاد آئے گی ہمیں آپ کی بابا بہت ہی یاد آئے گی ہمیں آپ تھے کوفے کے حاکم اور ہم شہزادیاں باندھ کر شانے ہمارے کوفیوں کے درمیان فوج اہل ظلم کی جب لے کے جائے گی ہمیں آپ کی بابا بہت ہی یاد آئے گی ہمیں آپ کی بابا بہت ہی یاد آئے گی ہمیں اس لیے ہر باپ کی لاڈلی
السلام علیکم یا ابا عبداللہ.